अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अतीक चांद और आप देख रहे हैं आस न्यूज HDTV। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहैज है साकी। जिंदगी के हसीन लम्हात आस न्यूज के साथ और हमारे प्रोग्रामात का ये सिलसिला जारी है। आज के जो हसीन मेहमान हैं, जो किसी तारफ के मुहताज नहीं हैं, नौजवान हैं, बड़ी मेहनत की है और जीरो से स्टार्ट लेके अपने अपने बलबोते पे अल्लाह का खुसूसी फजल करम भी इन पे रहा और उसके साथ अपने बलबोते पे सेल्फ मेड हैं और गांव गोट से उठे, जीरो से स्टार्ट किया और माशाल्लाह आज ऑल ओवर द वर्ल्ड एक नाम है, बड़ी खिदमत कर रहे हैं और इसके साथ साथ सोशल इंसान हैं। और सोशल में चूंकि तालीम की तरफ इनका रुझान खुद भी बहुत ज़्यादा था, तो उसी लिहाज से असरी और स्पेशली फिर दीनी तालीम के लिहाज से कुछ इदारे हैं उनको चला रहे हैं और इलाके की बाकी जो खिदमात हैं, चूँकि अपने दौर की जो महरूमियाँ इलाके में देखी हैं, तो कोशिश की है कि उन सब को ख़त्म किया जाए। तो मेरी मुराद हैं जी अकरम खान तनोली साहब, जिनका ताल्लुक यूसी करोड़ी के गांव बीड़ खान खैल से है और एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और इतने ही सक्सेसफुल इंसान हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जी चूँकि शुरू से हमारा बचपन से हमारे सामने पले बड़े हैं और मुझे यकीन करें कि इंतहाई खुशी हो रही है कि यार माशाल्लाह इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचना। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वास्सलाम। तो अकरम खान तनोली की कहानी सुनेंगे जी इन्हीं की ज़ुबानी। थैंक यू सो मच अकरम भैया, आपने टाइम दिया आज आस न्यूज़ को और आप हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बने, ज़िंदगी के हसीन लम्हात आस न्यूज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच आतिक भाई। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा और आपने मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद अगर मैं शुरू करूँ तो मेरा जो कैरियर शुरू आपके सामने मेरा जो लाइफ स्टार्ट हुई है, आप मेरे इस्तिज़ा में से भी हैं। इनिशली तालीम हमने आप लोगों ही के घर पे हासिल की है और वहीं से अपनी तालीम का स्टार्ट किया जी। मैंने मैट्रिक जो की वो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल शरगढ़ से की थी। प्राइमरी से शुरू करेंगे, मतलब ये असल में पता क्या है, ये चूंकि एक मोटिवेशनल स्टोरी है प्राइमरी स्कूल में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सेरी मरगोल और साथ ही उसके गवर्नमेंट हाई स्कूल था उस वक्त सलाबट। हाँ, प्राइमरी मैंने वहाँ से किया। मिडिल 8वीं तक मैं पढ़ा हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल सलाबट में। फिर मैट्रिक मैंने किया था गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल शरगढ़ से। फिर FSC मैंने उगी कॉलेज से किया था और ग्रेजुएशन मैंने की थी हज़ारा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं आ गया था अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ, अपना सफ़र शुरू किया। जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आया तो मुझे मुख्तलिफ़ इदारों में घर वालों की ख्वाहिश थी कि मैं सरकारी जॉब की तरफ जाऊं। तो मैंने एंटी नारकोटिक्स में अप्लाई किया था, मोटरवे पुलिस में किया था। अल्लाह का शुक्र था कि मैंने एंटी नारकोटिक्स में भी सिलेक्शन भी हो गई थी, मोटरवे पुलिस में भी हो गई थी। क्या बात है, तो एंटी नारकोटिक्स में 3 दिन के बाद मैं छोड़ गया था, भाग गया था। और बस जो देखा एनवायरनमेंट देखा, चीज़ें देखी, तो ये देखा क्या जिस तरीके से हम सर्वाइव करना चाहते थे वहाँ सर्वाइव मुश्किल हो रहा था। जी जी ठीक है, फिर मोटरवे पुलिस की भी साउथ ऑप्शन थी, तो चलो एंटी नारकोटिक्स को छोड़ते हैं, मोटरवे पुलिस की तरफ जाते हैं। वहाँ भी गए तो चीज़ समझ नहीं आई। फिर मैं आ गया था प्राइवेट सेक्टर में, आ गया था सेल्स के प्रोफेशन को मैंने चूज़ किया माशाल्लाह। और मैंने अपनी पहली जॉब जो स्टार्ट किया था वो 2 फरवरी 2007 को किया था। क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर वो अच्छा, उस टाइम आपकी सैलरी क्या थी? पहली सैलरी में स्टार्ट की थी 5,000 रुपये थी। 5,000 रुपए? जी, 2007 में हाँ 5,000 क्या मेरे बात पास है। अपॉइंटमेंट लेटर अभी भी पड़ा हुआ है। अच्छा, और मैंने 5,000 माशाल्लाह। से अपने करियर का स्टार्ट किया था सैलरी का। सही सही। मैं तकरीबन जब मैं उसको एज मेरी काफ़ी कम थी और मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जब मेरी सिलेक्शन हो चुकी थी तो HR डिपार्टमेंट ने मेरा लेटर रख दिया था अच्छा कि हमारे ऊपर लेबर केस बन जाएगा। हाँ, यानी एज कम होने की वजह से। अच्छा, एज का था, बाकी चीज़ों का नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा समथिंग वेंट रॉन्ग। तो जो GM सेस से उस टाइम अल्लाह ताला खुश रखे भी हयात है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आऊँगा, मुलाकात करूँगा। तो उसके बाद जब वो यहाँ आया, मुझसे मुलाकात की, तो उस वक्त पर मेरे बाद में अपॉइंटमेंट लेटर शुरू हुआ था। अच्छा। मुझे आज भी याद है कि जब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहा था और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब देख रहा था, तो मेरे एक मामू हैं, असलम मामू, जी जी। उन्होंने एक बात की थी कि आप जहाँ भी जॉब करें, जहाँ जॉब करें, कारोबार करें, कुछ भी करें, तो ऐसे करें कि आप उस इदारे का, उस घर का, उस
آرگنائزیشن کا آپ سینٹر پلر بن جائیں اور اپنے آپ اتنی محنت کریں کہ آپ ان کی مجبوری بن جائے. یہ چیز میرے ذہن میں تھی. پھر پڑھا بھی تھا، سننا بھی تھا، اور اس پہ بہت اسٹرانگ بلیو بھی تھا کہ خدا کا وعدہ ہے کہ آپ محنت کرو، آپ کی محنت رائگاں نہیں جائے گی. ہمارا اس بات پہ بہت اسٹرانگ بلیو ہے کہ خدا کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. تو پھر ہم نے یہ نہیں دیکھا دن ہے رات ہے کیسے ہے، بچ کہہ رہا ہے، سیلری آ رہی ہے جا رہی ہے. میں اگر ابھی بتاؤں تو اس وقت کام کا اتنا زیادہ جنون تھا کہ جب میں سیلز میں تھا تو مجھے اس وقت کیونکہ میری پوزیشن تھی تو مجھے بائی ایئر ٹریولنگ الاؤ نہیں تھی. تو میں نے جی بی جانا تھا، تو میں جب ورک آؤٹ کیا تو مجھے جی بی جانے میں 3 دن لگ رہے تھے بائی روڈ، اور حالات بھی ٹھیک نہیں تھے. میں نے اپنے ہی خرچے سے کمپنی کے لیے بائی ایئر ٹریول کیا تھا. یہاں سے سکردو سے میں گلگت کر واپس آیا ہوں. تو میں اپنی سیلز جو ہماری انڈسٹری ہے سیلز میں، جی اس کے اندر وہ الحمدللہ وہ پہلا بندہ ہوں کہ جس کے پاس کم ایج اور کم ٹائم کے اندر ساری پوزیشن گین کی. ماشاءاللہ. میں نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں 3 سال کے اندر کوئی 7 پروموشنیں لی ہیں ماشاءاللہ. اور میں 23 سال کی عمر کے اندر کنٹری ہیڈ بن گیا تھا اپنی کمپنی میں. زبردست اچھا. اور اس کے بعد میں نے اپنے کنٹینیو کی چیزوں کو لے کے چلتے رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جو ہماری پروفیشنل لائف تھی جاب کے دوران، اس کے اندر ہم نے پروفیشنل گروتھ بھی لی ہے، سوشل گروتھ بھی لی ہے، فائنینشیل گروتھ بھی لی ہے. ان ساری چیزوں کو لے کے چلتے رہے اور بزنس کنٹینیو کرتے رہے. میں جب جاب کر رہا تھا تو اس دوران ایک واقعہ تھا، مجھے آج بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے. ہماری کمپنی کے ایک چیئرمین تھے، وہ آسٹریلیا ایمبیسی میں انٹرویو کے لیے اسلام آباد آئے ہوئے تھے. ہم لوگوں نے کھانا لگایا، کوئی تقریباً 2 یا 2:30 بجے کا ٹائم تھا. اچھا. تو وہ تھے، ان کے ساتھ ایک مولانا شفاعت رسول صاحب ہیں، بڑے اچھے کافی بڑے مولانا صاحب ہیں. ڈیلی آئی تھنک کسی نے لگایا تو جان بوجھ کے کھانے کو لیٹ کر رہے تھے. آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے گزرتے 3 بج گئے تھے. 3 بجے انہوں نے کھانا کھایا تھا. اور جب کھانا کھانے کے بعد انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میں 3 بجے کھانا اس لیے کھاتا ہوں کہ میں ذہنی طور پہ مطمئن ہو جاتا ہوں کہ میرے کمپنیوں میں جتنے بھی لیبر ہے، جتنا بھی سٹاف ہے، سب کھانا کھا چکے ہوں گے. صحیح. تو میں نے اپنے کھانے کی روٹین 3 بجے رکھی تھی. اچھا. ایک بات میں اور کی تھی کہ آپ جو ضرورت کی مدد شامل ہو جائے گی ماشاءاللہ. کیوں جب آپ کیوں روزی کا ذمہ اٹھایا وہ خدا نے، اور جب آپ خدا کو اس کے کام میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوں گے تو پھر یہ دیکھیں خدا آپ کے لیے کیا کرے گا. کیا بات ماشاءاللہ. اور اسی ٹائم کی بات کی تھی کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، رزق کی حلال عبادت ہے. آپ یہاں بیٹھ کے اپنے اندر ان چیز کو چینج کریں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو رزق حلال بھی کما رہے ہوں، عبادت بھی کر رہے ہوں گے. اور پھر ساتھ یہ چیز بھی دیکھیں کہ آپ مسجد میں جو گناہ کریں گے، جو باہر گناہ کریں گے، دونوں فرق کتنا ہوگا. وہ 5-6 باتیں کی تھیں، وہ اللہ کا شکر ہے کہ پوری زندگی لائف میں ہم نے ان کو لے کے چلے ہیں تو وہ زندگی کے اندر ٹرننگ پوائنٹ بنتے رہی ہے. پھر میں سے ایک ہی ادارے میں رہا ہوں تقریباً کوئی 10 سال. اس کے بعد میں چلا گیا تھا ایک MNC میں، ملٹی نیشنل کمپنی تھی، اس کے اندر میں تقریباً 2 سال رہا ہوں. پھر کرونا آ گیا. جب کرونا آ گیا تھا تو اس کے بعد ایٹ دیٹ ٹائم اپنے بزنس میں آ گئے ہیں. اب کرونا کے اندر تو ہر بندے کے ذہن کے اندر یہ ہے 99% ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو کرونا باعث زحمت بن کر آیا. لیکن میں کہوں تو میرے لیے کرونا باعث رحمت بن گیا تھا. کرونا کے اندر جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیے تھے اپنے بزنس کے کہ ہم 20 ایئر میں پہنچیں گے یا 10 ایئر میں پہنچیں گے، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت لمیٹڈ ٹائم کے اندر اچیو کیا گیا ماشاءاللہ. تو اسی طرح سے سفر چلتا رہا. 2 ہی خواہشیں ہیں کہ بزنس ہونے کے ساتھ ساتھ جس حد تک ہو سکے وہ لوگوں کے جاب کے مواقع پیدا ہو جائیں اور لوگوں کی خدمت ہو سکے، وہ ساتھ ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. یہ ماشاءاللہ. اکرم بھائی کیا کہیں گے، بچپنا چونکہ میرے تو سامنے ہی آپ کا گزرا، بچپن کی ایسی کوئی یاد جو ہمیشہ آپ کو مطلب ساتھ ہی رہتی ہے، ایسی کوئی یاد ہے؟ کوئی دوستوں کے ساتھ ہے، فیملی کے ساتھ؟ بہت ساری ہیں. مجھے سب سے زیادہ جو آج تک دیکھا جائے تو اچھے دنوں کے، برے تو بہت سارے ہیں، اچھے دنوں میں دیکھا جائے تو میٹرک کا رزلٹ ہے جو میں کبھی نہیں بھولتا ہوں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب رزلٹ آیا میں نے سنی چیزیں تو اللہ کا شکر ہے کہ شرگرڈ اسکول کے اندر میری 2nd پوزیشن تھی میٹرک کے اندر. تو وہ ایک بہت زیادہ یادگار ہے. اور بھی بہت چھوٹے موٹے ہیں لیکن یہ تھوڑا زیادہ یاد آتا ہے تو کافی خوشی ہوتی ہے اس کو سن کے. جی اچھا دیکھیں، ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے. جس طرح پہلے بات ہوئی، آپ نے فرمایا کہ جی جاب میں جب پہلی سیلری ملی تو بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے بندہ. اور جب آپ اپنا ہوتا ہے انسان کا، جب آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا اور فرسٹ ٹائم جب آپ نے دیکھا کہ بھئی آپ سکسیس کی طرف جا رہے ہیں،
تو وہ سفر اس ٹائم کے کیا احساسات تھے؟ دیکھیے یہ میں چیز بتاتا ہوں، کوئی بھی بزنس مین ہوتا ہے نا وہ کبھی نہیں کہے گا، وہ بزنس مین کوئی بھی ہوگا، میں ہوں گا یا ایکس وائی زی ہوگا، سمجھتا ضرور ہے کہ سکسیس ہو رہی ہے، بزنس کے اندر سے چل رہی ہے، لیکن وہ اپنے ٹارگیٹ کو اپنی گروتھ کے مطابق آٹومیٹیکلی چینج کر رہا تھا اور لے کے چل رہا تھا صحیح جی. صحیح. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. اچھا، جیسے عام طور پہ بہت سارے ہمیشہ پروفیسر صدیق صاحب جو میرے بھی استاد محترم ہیں آپ کے بھی، وہ کہا کرتے ہیں کہ جم میں ٹاٹورین ہوں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ نے بھی ٹاٹ والے اسکول میں، گورنمنٹ پرائمری اسکول سیری میرگل میں پڑھا؟ دیکھیں آپ لوگ تو خوش قسمت ہے، کم از کم آپ لوگوں کو ٹاٹ میسر تھی. پرائمری کیا اسکول کے اندر ٹاٹ تھی ہمارے پاس، کبھی ہوتی کبھی نہیں تھی، لیکن اتنا یاد ہے کہ مڈل اسکول کے اندر ہمارے پاس ٹاٹیں بھی پراپرلی اویلیبل نہیں تھی. او گریٹ اور جب ہم گریٹ، شہر کیا گڑھ آئے بات. تھے 9th کلاس کے اندر، تو 10th والوں کے پاس بینچ تھے، 9th والوں کے پاس ٹاٹیں نہیں تھی. ہمارے اسکول کے جو فرش، تو مجھے آج بھی یاد ہے، وہ جگہ جگہ سے کھودا ہوا تھا جی، خدا ہوا. اور ٹوٹ 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 کا شکار تھا جی. تو ہم نے جا کے بینچ میں بیٹھے، میرے خیال میں اوگی کالج میں جا کے، تو ہم اس طرح میں وہ ٹاٹیں بھی اویلیبل نہیں تھی. میں تقریباً جو ہے وہ آپ ڈیلی کے بہت کم بھی کہ 16 سے 17 کلومیٹر ہم لوگ پیدل آتے تھے ایک طرف اور پیدل جاتے تھے. بالکل اور بالکل. اللہ کا شکر ہے کہ جب شرگڑھ اسکول میں پڑھ رہے تھے تو وہاں ایک ٹیچر ہوتے تھے عبدالرزاق صاحب، اللہ بخشے. آمین. پورے علاقے میں ہر بندے ان سے بہت زیادہ پر سخت مزاج کے بندے تھے، بڑے ہی ڈسپلن کے لحاظ سے. عبدالرزاق پی ٹی آئی صاحب پی جو ٹی آئی ہوتے تھے، صاحب. ہاں اور بالکل اللہ بالکل. کا شکر ہے کہ مجھے 2 سال میں شگڑھ میں ایک دن ان سے میں ڈانٹ تک نہیں کھائی. کیا میں بات. دوسرا یا تیسرا بچہ ہوتا تھا، اسٹوڈنٹ ہوتا تھا، جب میں اسکول میں پہنچتا تھا ٹائم پہ، مارننگ میں ٹائم سے بھی پہلے پہنچ جاتے تھے. ماشاء اللہ. اور پھر جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو کچھ ٹیچر سے جو ان کے ہمارے بھی ٹیچر تھے، ان کے کولیگ بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، ان کے ذمہ لگایا تھا کہ بہت دور سے آتے، بڑی محنت کر، آپ لوگوں نے صبح ان کو 0 پیریڈ دینا ہے اور ماشاء ان کو اللہ. پڑھانا ہے. یہ عبدالرزاق صاحب کے ہیں. اچھا. اور میں نے شرگڑھ اسکول کے اندر اسمبلی کے نام ویسے بہت مشہور ہے، لیکن میں اگر دیکھا جائے 4 یا 5 دفعہ اسمبلی کی تھی 2 سال کے اندر میں تھا. اور میرا دوسرا ایک دوست تھا ابرار نبل کا، آج کل وہ جالو جسٹ ہے میرے خیال میں، سعودی عرب میں ہوتے ہیں. اچھا. ہم دونوں کو ہمیشہ اسکول کی طرف سے عبدالزمان صاحب نے بھی 0 پیریڈ دیتے تھے، عبدالرزاق صاحب تھے، بشیر صاحب تھے، ارشد صاحب تھے. ماشاء اللہ. یہ 4 ٹیچر ایسے تھے کہ جس نے 9th اور 10th میں 0 پیریڈ بھی صبح دیا جی، وہ پڑھاتے رہے جی. زبردست. اچھا، ٹیچرز تو ویسے سارے ہی آئیڈیل ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنی ٹیچرز میں کن کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں کہ وہ ان کو دیکھ کے آپ نے بہت کچھ سیکھا، ان کی عملی زندگی سے بہت کچھ سیکھا اور سکسیس میں ان کا اہم کردار ہے؟ جہاں تک شروع کا تعلق ہے بینگ مسلم، تو سب سے جو بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے وہ دینی ایجوکیشن ہوتی ہے. تو دینی ایجوکیشن میں تو جو کچھ سیکھا یا جس طرح سے سیکھا وہ تو عبدالحی صاحب آپ کے والد صاحب تھے. آج بھی مجھے یاد ہے جس طریقے سے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا لفظ بائی لفظ کر کے. ماشاء تو اللہ. مجھے خیر نالیکی یا نااہلی کہتے ہیں، کافی ٹائم نہیں دے سکے، لیکن آج بھی جب میں قرآن پاک کھولتا ہوں تو مجھے ترجمے کے ساتھ کچھ چیزیں یاد ہیں. ماشاء اور اللہ. ابھی بھی جب یا تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کے مائنڈ کے اندر جو اس کا ترجمہ ہے وہ آ رہا ہوتا ہے جی. تو اس میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. اور جب اس آگے آتے ہیں پرائمری اسکول میں تو ایوب صاحب سے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور سیری میرگل والے سیری میرگل والے اچھا. ویل چیئر پہ ہوتے تھے، بہت مارتے تھے، ہائے. لیکن اس میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا. پھر جب ہم ہائی اسکول میں آئے تھے تو 2 ٹیچروں کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ رہا. ایک خلیل الرحمان صاحب تھے جنہوں نے ہمیں ایسی میتھ پڑھائی تھی کہ میں نے میٹرک کے اندر 100 میں سے 98 نمبر لیے تھے میتھ میں. گریٹ جی گریٹ. ہاں. اور فزکس میں میرے 98 میں سے 100 میں سے 96 نمبر تھے. تو وہ خلیل الرحمان صاحب تھے اور عبدالعزیز صاحب تھے. ان دونوں ٹیچروں میں باقی ٹیچر ہی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بٹ ان دونوں ٹیچروں نے ایکسٹرا آرڈنری محنت کی مڈل اسکول کے حد تک دیکھا جائے. جب ہم شرگڑھ اسکول میں آ جائیں، یہ 4 ٹیچر کا میں نے ذکر کیا، ایک اور تھے اردو کے اعظم صاحب. اچھا. یہ 4-5 ٹیچر بہت زیادہ رہے، لیکن بشیر صاحب نے تھوڑا سا ہمیں ایکسٹرا آرڈنری ٹریٹ کیا، ہمیں 0 پیریڈ بھی دیتے رہے، اور چھٹی والے دن بھی ہمیں بلاتے رہے، اور سیکنڈ ہاف بھی ہمیں وہ پڑھاتے رہے جب بھی ہم نے ان کو کہا پوچھا ہے. ایسا ایک تعلق تھا بشیر صاحب کے ساتھ کہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑی تو ہم ان کے گھر چلے جاتے تھے، یا سامنے اسکول ہوتا وہاں چلے جاتے تھے. وہ ججک والی صورتحال نہیں تھی، جا کے ان چیزوں کو سیکھتے تھے. ماشاء اللہ. اور جب ہم اوگی کالج میں آئے تھے تو اس میں پروفیسر صدیق صاحب کافی آئیڈیل رہے ہیں، بہت زیادہ آئیڈیل رہے ہیں. سعید صاحب بہت آئیڈیل رہے. اور بائے میں دیکھا جائے تو حبیب اللہ شاہ کا خیل صاحب ان کو کبھی نہیں بول سکتے. ماشاء اللہ ماشاء یہ چیزیں چلتی رہیں جی.
اچھا یار، آپ چونکہ برخوردار ہیں، ہمارے تعلق بھی رہا ہے اور ابھی بھی ہے اور بڑا رہتا بھی ہے، آپ کا ایک خاصہ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ جو اساتذہ اکرام ہیں ان سے ربط رکھنا، چونکہ میرے والد صاحب، میری والدہ، جس طرح آپ نے خود بھی فرمایا کہ آپ کے ٹیچر تھے، لیکن جب بھی آپ اگی آتے رہیں، چاہے 1 گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے، لیکن آپ نے اپنے ٹیچرز کو ٹائم ضرور دیا ہے، اور یہی آپ کی کامیابی ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری جو نوجوان نسل ہے اکرم بھائی، تو کیا کہیں گے کہ بھئی ان کی سکسیس میں کس وجہ سے کمی ہو گئی ہے؟ یہ ذرا پریشان ہے، کیونکہ اکثر جب بچوں سے بات ہوتی ہے تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے یار میں تو سیری میرگل سے یا سلا بٹ سے بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھتا ہوں، تو آپ بھی بھیڑ خان خیل سے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ پیادل آنا جانا شیرگڑھ تک پڑھنا، اتنی محنت کرنا، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیے جو اساتذہ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے روحانی والدین ہوتے ہیں، ان کا بھی آپ پہ اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا والدین پہ ہے، اور اساتذہ ہوں، والدین ہوں، یا کوئی بھی رشتہ دار ہو، نافرمان کے بارے میں یہ سننے کو کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور میرے سامنے کی مثال میں تو اللہ بخشا ٹیچر وہ فوت ہو گئے ہیں اور وہ بندہ بھی حیات ہے۔ جب ہم وہ اسکول میں پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس چیز کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، جو ٹیچر اساتذہ کو بہت تنگ کرتا تھا تو وہ پوری کلاس کا آئیڈیل ہوتا تھا۔ جی جی تو ہمارا ایک دوست ہی ہے، کلاس فیلو ہی تھا، وہ ایک ٹیچر کو بہت تنگ کرتا تھا۔ جی جی تو مجھے آج بھی جانا، اس ٹیچر نے جب بدوا دی تھی تو اس وقت اس بندے کے اوپر 100% ایگزیکٹ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ میرے سامنے کی بات ہے۔ اور والدین کی بھی بہت سارے لوگ دیکھیں کہ میری زندگی کے اندر کوئی بندہ ایسی ایگزامپل کوٹ نہیں کر سکتا کہ جس نے والدین کی نافرمانی کی اور زندگی کے اندر وہ کامیاب ہو۔ میں اس کو اپنی چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا۔ تو جو نافرمان ہوتے ہیں وہ تو کبھی سنا نہیں ہے کوئی کامیاب ہوں گے۔ ہاں یہ میرا بہت جو بھی اس کو نام دیں، لیکن آج تک مجھے اپنے ہر ٹیچر کے بارے میں پتہ ہے کون حیات ہے کون ہے، کیا اور بات ہے، میکسیمم ماشاء میں اللہ کوشش کرتا ہوں ماشاء اللہ کہ ماشاء کوئی اللہ۔ بھی زندگی میں اچھا موقع ہے ان سے ملاقات کرنے کا، بات چیت کرنے کا، کسی نہ کسی صورت کے اندر میرا ایک ریلیشن، ایک تعلق، ایک ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی رہتی ہے۔ زبردست، کیونکہ آپ کے ٹیچر میں سے حبیب اللہ شاہ صاحب، ہمارے چونکہ بڑا اچھا تعلق ہے، کیونکہ میرے ٹیچر نہیں ہیں لیکن ہم انہیں ٹیچر سمجھتے ہیں۔ ان سے ایک دفعہ بات چیت ہو رہی تھی میری، تو اسلام آباد میں کہیں میری ملاقات ہوئی، تو آپ کے پاس سے ہی ہو کے میں گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یار آپ یہاں کیسے، کس کے پاس آئے تھے؟ تو میں نے کہا جی میرے بہت اچھے برخوردار ہیں، عزیز ہیں ہمارے، وہ یہاں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ کہیں اکرم خان کی بات تو نہیں کر رہے؟ تو میں نے کہا، اور بڑی انہوں نے دعائیں دیں، بڑی دعائیں دیں، اور میں خود یعنی مجھے بڑا پراؤڈ محسوس ہوا، کیونکہ آپ سے جو ہمارا بھی تعلق ہے ماشاءاللہ۔ اچھا اکرم بھائی، چونکہ آپ کو بچپن سے میں جانتا ہوں تو بڑے شرمیلے سے اور بڑے سیدھے سادے سے، تو گیمز کی طرف کتنا لگاؤ تھا؟ کوئی گیم کھیلا، یا بچپن کے کوئی ایسے دوست جن کی کوئی خاص شرارت یا گیم کھیلتے کوئی چیز یاد ہو؟ مجھے چار پانچ کی رشتے جو ہے بڑے عزیز ہیں۔ ایک مجھے اپنے والدین، اپنے اساتذہ، اور اپنے والد کے دوست۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی میرے والد کے دوست ہیں سب سے الحمدللہ تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اور میری ایک تو ایسا تعلق ہے جو آپ کو جانتے بھی ہوں گے، جو والد صاحب کے بہت زیادہ کلوز تھے، تو پھر ہم نے ان کے تعلق کو رشتہ داری میں بھی کنورٹ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل، کہ نو والد ڈاؤٹ صاحب کا نو ڈاؤٹ۔ ریفرنس وہ نہ زندہ رہے، چیزیں رہیں۔ جی جی اور جی میرے جتنے بھی کلاس فیل ہیں دوست، میں کسی کو نہیں بولوں، سب لوگ رابطے میں، سب سے رابطہ رہتا ہے ابھی بھی۔ کالج والوں کا، یونیورسٹی والوں کا، اسکول والوں کا، سبھی کے واٹس ایپ گروپ بنے ہیں، سبھی لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور سبھی سے رابطہ رہتا ہے۔ تو ایسا کوئی بنتا ہے نہیں کہ ہاں انسان ہے، بھول ہو جاتی ہے، لیکن کوشش یہ رہتی ہے کسی کا دل آزاری نہ ہو، کوئی بھولے نہ۔ اور ہر بندہ کوئی نہ کوئی وقتاً رابطہ کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ تو میکسیمم لوگوں سے الحمدللہ میں آپ بھی رابطے میں ہوں۔ تو گیم کے حد تک دیکھا جائے تو جب تک اسکول پڑھ رہے تھے تب تک تو گیم میرا کھیلتے تھے، چیز ٹائم ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ہم جس علاقے سے ہیں، اگر ہم گیم کو ٹائم دیتے ہم ایجوکیشن کو فوکس نہیں کر سکتے تھے۔ کیا بات، زبردست۔ اگر آپ دیکھیں تو جو کھیلنے کی آئی تھی وہ تو ہماری ساری راستوں میں گزر گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب شرکار روز جب آتے تھے وہاں سے اٹھ کے بیڑی خان ہل سے، تو تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ جانے کا، گھنٹہ ڈیڑھ آنے کا، وہ 3 گھنٹے راستے میں لگ جاتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، پھر گھر کے بہت سارے کام ہوتے تھے، وہ چیزیں صحیح ہوتی ہیں، صحیح، والدین کا بالکل۔ ہاتھ بٹانا ہوتا تھا۔ تو ملٹیپل چیزیں نہیں ہیں، چھوٹی عمر ہی کے اندر ذمہ داریوں کا احساس تھا اور ذمہ داریوں کو ایکسیپٹ کیا تو لے کے چلتے رہے جی۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ چونکہ سوشل بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ سے اکثر بھی ڈسکس ہوتی رہتی ہے، مجھے جو آپ کی بات بہت اچھی لگتی ہے، اور اگر میں یہاں برملا نہ کہوں تو یہ بھی بیجا ہوگا۔
چونکہ تعلیمی لحاظ سے ہمارا ایریا جو ہے وہ اس ٹائم ہمارا آپ کا جو بچپنا تھا بڑا بیکورڈ تھا، تو اس کا خاص کر دینی تعلیم کے حوالے سے جیسے آپ ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی جب بھی ہمیں کسی جگہ بھی کسی بھی کیا ہے اور ادارہ آپ بیڑ خان ہیل میں چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی انسان کے ذہن میں کوئی ایسی اچیومنٹس ہوتی ہیں کہ نہیں یار یہ ہونا چاہیے، تو ایسی کوئی خواہش ہے ذہن میں کہ یار یہ ہونا چاہیے جو نہیں؟ کہ خواہشات تو نہ ختم ہونے والی بات ہے جی، صحیح، وہ تو زندگی میں چلتی رہتی ہے، لیکن جو پرپز ہے زندگی کا، بزنس کا تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سوشل ورک کے اندر ہے میرا جو فوکس ہے وہ دو چیزوں پہ بہت زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ ایجوکیشن پہ، لاسٹ ایئر آپ کے علم میں ہے، آپ ہی گئے تھے اس کی اوپننگ سرمنی میں بھی، جی جی ڈاکٹر جی صدیق صاحب بھی گئے تھے، جی 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 ایک بچوں کے لیے چھوٹا سا مدرسہ بنایا، آئیڈیا نہیں تھا، اب الحمدللہ اس کے اندر بھی اچھی خاصی تعداد میں بچے ماشاء اللہ پڑھ ماشاء رہے ہیں اللہ جی۔ ماشاء اللہ اور دوسرا میرا جو فوکس رہا تھا وہ لوگوں کے روزگار کا رہا تھا۔ میں اپنے بزنس کو پہ بھی کرتا ہوں تو پہلی میری کوشش ہوتی ہے کہ بزنس میں پروفٹیبلٹی بعد میں آئے، اگر بریک ایون ہو اور لوگوں کے روزگار چل رہے ہوں تو میں اسے پرائرٹی دیتا ہوں۔ یہ دو میرے ٹارگٹ ہیں سوشل لائف کے اندر، کہ ایک تو میں جس حد تک ہو سکے لوگوں کو ایجوکیشن میں ہیلپ آؤٹ کر سکوں وہ کروں، اور دوسرا یہ ہے کہ روزگار کے مواقع پرووائڈ کروں، بجائے اس کے کہ ہم کسی اگر آٹا بیچ رہے ہوں، چینی بیچ رہے ہوں، دالیں بیچ کیا رہے ہوں، بات، تو ہم ان کو بہترین روزگار بات، کے مواقع دے دیں ماشاء تاکہ وہ اللہ کسی کے آگے سائل بن کے نہ جائیں، ماشاء ٹھیک اللہ۔ ہے، وہ جاب سیکر نہ ہو، وہ جاب دینے والے بن جائیں۔ اچھا جب بس آخری کویشچن کروں گا چونکہ بڑا ٹائم میں نے آپ کا لے لیا، دن بھر آپ کی میٹنگس تھی، آج تو آپ بہت زیادہ مصروف تھے، تو ابھی بھی آپ پہنچے، تھکاوٹ بھی مجھے نظر آ رہی تھی، لیکن بادل آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا۔ تو نوجوانوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے کہ بھئی سکسیس جو ہے اس کی کیا ہے، اس کی چابی کیا ہے؟ دیکھیں، میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ دو تین چیزیں، ایک یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا کنسیپٹ بنے کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے، جتنا کچھ آپ پاکستان سے کما سکتے ہیں دنیا کے کسی ملک سے جا کے نہیں کما سکتے جائز طریقے سے، صحیح، ٹھیک ہے، جتنی یہاں کے اندر جابس اپرچونٹی ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنی بزنس میں اپرچونٹی ہے، جتنی بزنس کی پروفٹیبلٹیز یہاں پہ اچھی ہیں، جتنی بزنس کی اپرچونٹی یہاں پہ زیادہ ہے، جتنے یہاں کے لوگ بزنس میں ہیلپ کر سکتے ہیں اتنے آپ کو کسی اور ملک میں نہیں ملیں گے۔ یہ تو ایک ہمارے ہاں ویسے ہی کہتے ہیں گھر کی جو مرغی ہوتی ہے وہ دال برابر دال ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے، تو صحیح۔ اگر ہم اس کو ایکسیپٹ نہ کریں تو وہ ہم زیادتی کریں گے اپنے ملک کے ساتھ۔ ہم، جو ینگ جنریشن ہے ہمارے ہاں شارٹ کٹ بہت زیادہ کامن ہے، صحیح صحیح ٹھیک ہے، تین چار چیزیں پہ ہم لوگ کام کریں تو میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ کسی بھی طریقے سے پیچھے آ سکیں۔ سب سے پہلے اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں، صحیح، ٹارگٹ ساتھ اپنی ڈائریکشن کا تعین ضروری ہے۔ اکثر زبردست، ہوتا یہ ہے کہ ہم نے جانا ہے، ہم کہتے ہیں ہم محنت بہت کریں ہمیں رزلٹ نہیں ملتا، جی جی، اس کے اندر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے یہاں کمی کیا ہے۔ ہم نے جانا ہے بیسیکلی پشاور، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم 2 گھنٹے پشاور جانا ہے اور ہم بہت سپیڈ سے جا رہے ہیں، لیکن ہماری ڈائریکشن لاہور کی طرف ہے تو ہم کبھی پشاور نہیں پہنچ پائیں گے۔ نہیں پہنچ پائیں گے، صحیح صحیح، تو سب سے اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں، اور ٹارگٹ سیٹ کرنے کے ساتھ اس کی ڈائریکشن دیکھیں، اس کو زبردست، مطلب سٹیجز میں کنورٹ کریں کہ فرسٹ سٹیج ہم کب اچیو کریں گے، سیکنڈ کب کریں گے، تھرڈ کب کریں گے، فورتھ کب کریں گے، اس کا بریک اپ بنائیں، اور پھر اس پہ محنت کریں، اور محنت میں اپنی نیت میں یہ چیز ایڈ کر لیں کہ میں محنت کر رہا ہوں، اور محنت جو خدا کا وعدہ ہے کہ جو محنت کرے گا میں کبھی اس کی محنت کو رگا نہیں جانے دوں گا، تو میں 110% اس چیز کو گارنٹی کروں گا کہ کسی بھی انسان کی محنت رگا نہیں جائے گی۔ اگین کہہ رہا ہوں، جتنے محنتی ہیں ہمارے لوگ ہیں، جتنے ٹیلنٹڈ ہیں، دو چیزوں کی ان کے اندر بہت زیادہ کمی ہے۔ ایک پازیٹیوٹی کی بہت کمی ہے کہ لوگ پازیٹیو نہیں ان کے مائنڈ ایسے بن گئے ہیں، پازیٹیو مائنڈ ایسے بننے نہیں ہے بلکہ وہ معاشرے کو دیکھ کے ان کے بن گئے ہیں، ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ ٹیلنٹ کی ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس ٹیلنٹ کا یوٹیلائز کیسے کیا جائے، کوئی ڈائریکشن کیسی ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی ان کا گائیڈ کرنے والا بندہ بن جائے، تو وہ اس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ تو اپنی ڈائریکشن سیٹ کریں، صحیح ڈائریکشن میں موو کریں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی قسم کی کو پیچھے رہ سکتے ہیں جی، کسی بھی ملک کے نوجوانوں سے پیچھے رہ سکتے ہیں جی۔ ماشاءاللہ۔ ویسے تو بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے، لیکن ایک دو لوگوں کے میسیجز جو ہے نا میں پڑھنا چاہوں گا ضرور، بلکہ ان بھائی نے مجھے دوبارہ کہا، ایک بہت بڑا نام ہے صحافت کا، اور کراچی گلف ہوٹل کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں سبیل اوان صاحب، جن کو میں خود اپنا بھی استاد مانتا ہوں، اور
وہ کہہ رہے ہیں جی جو شخص اپنے اساتذہ کی اتنی عزت کرتا ہے وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اور بڑوں کی عزت کرنے والا، چھوٹوں پہ رحم کرنے والا، استادوں کو ماننے والا اور استادوں کی عزت کرنے والا. تو آپ کے لیے کہہ رہے ہیں جی کیا زبردست لائف ایکسپریس، ماشاءاللہ. میں آپ کو ایک چیز ایڈ کرتا چلوں. میں بہت چھوٹا تھا، 8 کلاس میں تھا کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جی جی جی. میری والدہ اللہ کا شکر ہے حیات ہے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے. آمین آمین. تو میرا بہت اسٹرانگ بلیو ہے اس چیز کے اوپر، اور میں پریکٹیکل بھی ہے کہ جب میں صبح گھر سے نکلتا ہوں تو میں سب سے پہلے والدہ کو ملتا ہوں اور والدہ سے میں اجازت لیتا ہوں کہ میں جاؤں. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یا وہ سو رہی ہوں یا موڈ ٹھیک نہیں یا کچھ بھی ہو تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جائیں. تو میں پھر رک جاتا ہوں ایک قدم، پھر میں پوچھتا ہوں ٹھیک ہے ابھی میں جا رہا ہوں. جب تو میری والدہ یہ نہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا جائے اللہ کے حوالے، تو تب تک میں ہیسیٹیشن فیل کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں نہ نکلوں گھر سے. اور جب یہ چیز میرے کان سن لیتے کہ والدہ کہتے ہیں جائیں بیٹا اللہ کے حوالے، اس وقت میرا اتنا اسٹرانگ بلیو ہوتا ہے کہ اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. اور ایک آدھ دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے گھر میں کوئی بات چیت وجہ چلا جائے تو کافی زیادہ ٹریبل کا سامنا ہوتا ہے. لیکن یہ میری ڈیف ہس سے ہے، جب سے میں ہوش سنبھالا تو تبھی سے جب تک والدہ گھر کے اندر اجازت نہ دے اور یہ ورڈ نہ کہے کہ بیٹا ٹھیک ہے جاؤ اللہ کے حوالے، تو تب تک میں گھر سے نہیں نکلتا ہوں. تو یہ تو بالکل ہے کہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اچھا یار اکرم بھائی، یہ پرسنل سی بات ہے لیکن میں شیئر ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ کی والدہ صاحبہ، چونکہ جیسے آپ ایڈ میں پڑھ رہے تھے میرے تو سامنے کی بات ہے، تو والد صاحب فوت ہو گئے تھے، تو ان کے بعد والدہ صاحبہ، چونکہ آپ کی والدہ ہماری والدہ سخت بڑی ہوا کرتی تھی، تو کوئی ایسا واقعہ یاد ہے کہ والدہ کی طرف ڈانٹ پڑی ہو اکثر، یا چپل اٹھا کے مارنے، کیونکہ ہمارا تو ایک جیسا گھر تھا، تو کوئی ایسی چیز ہے؟ دیکھیں سکسیس کے پیچھے ان کی بڑی محنت ہے، تو کوئی ایسی چیز یاد ہے کہ کبھی کسی شرارت پہ، ظاہر سی بات ہے شرارت ہی ہوتی تھی جس پہ ڈانٹ پڑتی تھی؟ میرے والدہ صاحب سے زیادہ سخت میرے والد صاحب بہت زیادہ تھے، جی ٹھیک ہے، بہت زیادہ سخت مزاج کے تھے. اور میں بہت چھوٹا تھا، مجھے آج تک یاد ہے کہ میرے والد نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے، کبھی نہیں ڈانٹا تھا. میں بہت چھوٹا سا تھا، میں 8 کلاس میں تھا، تو میں نے اپنے والد کے جو بھی چیزیں ہوتی میں ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے سامنے والد کو کسی قسم کا کام نہیں کرنے دیتا تھا. البتہ والدہ کا تعلق ہے بہت سارے موقع میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، ڈانٹ ٹپک پڑ رہی ہے، ایسا تو کوئی اسپیسیفک یاد نہیں ہے، لیکن کافی سارے موقعوں کے اندر ڈانٹ پڑتی تھی، چیزیں ہوتی تھی. ذرا پتہ گاؤں میں رہتے تھے، کسی نے کسی کام نہ کرنے کی وجہ سے ہی پڑھی ہوگی، لیکن پڑھی ہیں، کافی زیادہ پڑھی ہیں ہوتی تھی. لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑی ایشو بننا ہو جس کے لیے ایسا کوئی چیز نہیں مجھے یاد، چھوٹی موٹی چیزیں کی وجہ سے ضرور پڑھی ہوگی. ہاں بالکل. دیکھیں ایک بات جو ہم سب میں کامن تھی کہ اکثر جو ہے نا والدہ کا، ہماری بھی والدہ کا، آپ کی والدہ صاحب کا آرڈر یہ ہوتا تھا کہ بھئی مغرب کی اذان ہو تو آپ گھر پہ ہوں. تو دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا پن تھا جس سے مطلب ہماری عادتیں بنی. اور ہمیشہ جب بھی ہم کھیلتے تھے اکٹھے ہی کھیلتے تھے، تو اس کے بعد پھر آپ کا سب کا یہی کہنا ہوتا تھا یار بس اذان کے لیے دیکھیں جی ٹائم کم ہے، بھاگے فوراً کروں گا بات. ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے ٹائم بھی جب رات کا ٹائم ہوتا ہے تو مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ والدہ جائے ہوتی ہے جب تک میں جاؤں نہ، اور تھوڑا لیٹ ہو جاؤں تو پھر غصے بھی ہوتی ہے یہ کون سا ٹائم ہے آنے کا، کیا ہے کیا نہیں ہے. اب ان کی ہی ایک تربیت ایسی ہے کہ ابھی بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم ٹائم پہ رات کو گھر واپس جائیں. کون کے مہمان ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر گھر میں بتا دیتے ہیں، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا جلدی گھر پہنچ سکیں گھر پہنچیں جائیں. زبردست جی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا، اور ہمارے ویورز نے بھی بڑا سراہا ہے آپ کے انٹرویو کو. بہت زیادہ میسیجز آئے ہیں، چونکہ یہ اگر پڑھنے ہم لگ جائیں گے تو پھر ٹائم بہت آگے نکل جائے گا. تو ادھر کچھ دوست اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے انتظار کیا، اور کہ اللہ آپ کو اسی طرح کامیاب و کامران فرمائے، اور آپ کی عمر میں، علم میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی جو اچیومنٹس میں، ان میں مزید برکات عطا فرمائے.